वायर कर बनाओ पहले। अरे शाबाश। ए प्लीज चल 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 ये थोडं वाचलं जाम तुझ्याने वाचलं घोड़ा तो फोन भी चला था नहीं इशारा करा बोला फोन थे तो मैं तो बहुत ज़्यादा आ गया नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हुआ है और शायद माइक अगर ख़राब नहीं होता तो आपका नंबर नहीं आता। क्योंकि अक्सर यहाँ पर जितने जो छोटे बच्चे, ए बाबा इधर देखो, ओ गुड्डू इधर, मुझको ये चायपान देखकर मुझको मेरा बचपन भी याद है। हम भी ऐसे कतार लगाते थे। अभी आएंगे इंशाल्लाह। आती है फिर तमहीद ज़्यादा लंबी ना बांधते हुए बस मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक बेटे का फ़र्ज़ क्या है और घर में अगर वालिद है तो फ़र्ज़ क्या है। गांव में अगर कोई उम्र रसीदा इंसान है, बूढ़ा है, ज़ईफ़ उम्र है, तो गांव के बच्चों ने उनके साथ कैसे रहना है और उन्होंने गांव के बच्चों के साथ कैसे रहना है। एक सास को अपनी बहू के साथ कैसे रहना, क्योंकि ये निकाह की मजलिस है, और बहू को अपनी सास के साथ कैसे रहना चाहिए। बस ये चंद बातें बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक आयत उतारी है, वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फितनतुन। फितना कहते हैं आजमाइश को, फितना कहते हैं आजमाइश को। तो अल्लाह कहते हैं कि हम हर ज़माने में हर एक को हर एक से आजमाएंगे। अब जब अल्लाह ताला ने कहा है कि आजमाएंगे तो आजमाइश आना है। आजमाइश कभी दो दोस्तों में भी होगी, आजमाइश कभी बाप बेटे में भी होगी, दो सगे भाइयों में होगी, चाचा भतीजे में होगी। जब अल्लाह ने कहा है आजमाएंगे तो आजमाना है। जो उस आजमाइश में खड़ा उतरेगा, जो उस आजमाइश में खड़ा उतरेगा उसे अल्लाह कामयाब करेगा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। अब अल्लाह कहते हैं दूसरी जगह कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पर्स में पैसा है, तुम्हारे लॉकर में, तुम्हारे बैंकों में जो पैसा है, ये फिर अल्लाह ने कहा वो औलादुकुम, और जो तुम्हारी छोटी सी बच्चियाँ, तुम्हारे छोटे से बच्चे, ये दो चीज़ें, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। बच्चे की आजमाइश क्या है, एक बेटे की आजमाइश क्या है। आजमाइश से मुराद कि एक अगर बेटा है तो बाप ने उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको निखार उसके अंदर पैदा करना है, कैसे उसकी इस्लाह करना है। तो शरीयत ये बताती है कि अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, उनसे नफरत नहीं करो। अगर आपको कोई बात अपने बच्चों को समझाना है तो चार लोगों के बीच में नहीं समझाना चाहिए, उससे बच्चे बागी बनते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे में आए हुए हैं तो वालिद मोहतरम को चाहिए कि उसको अगर दो थप्पड़ भी रसीद करना है तो घर में दे,
4 لوگوں کے بیچ میں اگر آپ نے اونچی آواز سے بھی اپنے بچے کو ڈانٹا تو وہ بچہ آپ کا نہیں بنے گا بلکہ باپ کا باغی بنے گا، اور بغاوت میں آپ نے اسے آمادہ کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارا جوان ایسا وہ بالوں کا سسٹم ہوتا ہے نا، چپو کٹ وغیرہ یہ ایسے کاٹتے ہیں، تو اگر آپ کو بات سمجھانی ہے نا تو اس کو اکیلے میں لو، اس کو اکیلے میں لے کر بولنا چاہیے، بیٹا اس طرح بال کاٹنا آج سے 1400 سال پہلے بلکہ 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ چند لوگ آئیں گے جو اپنے بالوں کے اندر ہیر پھیر کریں گے۔ کتنی سخت بات ہے کہ اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کر جنت کو دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آگے بڑھے اور ایسا ہاتھ آگے کیا، پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور اپنی جگہ پر پھر سے مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا عمل تو اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ آپ نماز میں چل رہے ہیں، ہاتھ آگے کر رہے ہیں پھر پیچھے آ کر کھڑے رہ رہے ہیں۔ کہا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا در کھول دیا تو مجھے تمہاری بھوک یاد آئی کہ میرے صحابہ کے پیٹ پر پیچھے پتھر بندھے ہیں پیٹ کے اوپر، تو میرا دل چاہا کہ جنت کا انگور کا ایک خوشہ نکالوں اور تمہارے سامنے رکھ دوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اسے نکال کے رکھتا تو قیامت کی صبح تک وہ انگور ختم نہیں ہوتے۔ تو جو مصلی پر بیٹھ کر جنت کو دیکھتا ہے، اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی 1500 سال پہلے بول رہے ہیں کہ چند لوگ آئیں گے، چند بچے ہوں گے، چند جوان ہوں گے جو بالوں کے اندر ہیر پھیر کریں گے۔ قزع کہا جاتا ہے اس کو، قزع۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، یعنی بالوں کو ایسے یہاں سے کاٹنا، یہاں سے ایسا تھوڑا یہ کرنا وہ کرنا، علماء نے لکھا حرام ہے۔ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے حجام صاحب کی کوئی غلطی نہیں، آپ اس کو بولو کہ بھائی ایسے کاٹنا تو ایسے کاٹے، اس کا گوٹا کرو تو گوٹا کرے، حلق کرو تو حلق کرے گا۔ لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور باپ حجام کو بولتا ہے کہ اس کے ایسے بال کاٹنا، تو اس حرام کام کا گناہ بچے کو نہیں اپنے باپ کو ہوگا، اس کی ماں کو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر تو شریعت نہیں ہے، بچے پر شریعت نہیں ہے۔ باپ کا فرض ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، اس کی تربیت کرے، اس کو دیکھیں کہ میرا بیٹا گھر کے اندر سیدھے قدم سے آ رہا ہے کہ بائیں قدم سے آ رہا ہے، میرے بیٹے نے سلام کیا کہ نہیں کیا۔ سلام نہیں کیا تو اس کو سلام کرنا سکھانا چاہیے۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، لیکن وہ باپ اپنے بیٹے کی کیا تربیت کرے گا اور کس منہ سے تربیت کرے گا کہ اگر ابا ہی نماز کو نہ جاتے ہو تو وہ اپنے بیٹے کو کیا بولیں گے کہ بیٹا نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے یہ سمجھے کہ ابا نماز نہیں پڑھتے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، ابا کمانے جاتے تو بھی کمانے جانا چاہیے، پھر مسئلہ یہ نہیں، لیکن بچے بڑوں کو دیکھ کر اثر لیتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر اثر لیتے ہیں۔ بچوں کے ذمے ہیں، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذمے پھر آتا ہے کہ اپنے ابا کے ساتھ کیسے رہنا۔ تو یہ جو باتیں بندہ بتانے جا رہا ہے وہ ہمارے خصوصاً جو چھوٹے بچے ہیں، جو آج کے پودے ہیں، کل انشاءاللہ ثمر آور درخت ہو گئے، انہوں نے اپنے دماغ میں ان باتوں کو اتارنا از حد ضروری ہے۔ بچوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امی کو یا اپنے ابا کو نام سے نہیں بولنا چاہیے، پکارنا چاہیے۔ ہمارے یہاں فیشن ہوتا ہے کہ بیوی ہے نا اپنے شوہر کو نام سے آواز دیتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ شوہر کو نام سے آپ آواز نہیں دے سکتے، کسی لقب سے آواز دینا ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو نام سے پکارتا ہے تو الگ بات، لیکن ایک عام بات ہے، ماڈرن زمانہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خفا ہوتی کسی بات پر رسول اللہ سے، تب جا کر یا رسول اللہ نہیں کہتی، یا نبی اللہ نہیں کہتی، کوئی ایسا جملہ کہتی جسے براہ راست آواز نہیں دینا تھا، تو اللہ کے نبی اس وقت سمجھ جاتے کہ عائشہ آج خفا ہے۔ تو ہمیشہ صحابیات نے اپنے شوہر کو لقب سے آواز دی ہے۔
اب کوئی بھی لقب دے سکتے ہیں. بہت سے لقب، اب مجھ کو لقب بولنے میں تھوڑی جھجک ہو رہی، ورنہ بولیں گے مولانا آپ کو کیا آواز دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے، دیکھو ہماری شریعت کو اللہ نے کتنا آسان رکھا ہے. خیر میں پہلے بچوں کی بات بتاؤں تو سب سے پہلے بچوں نے اپنے ماں باپ کو نام سے آواز نہیں دینا، ایک. دوسرا یہ ہے کہ جب تک ابا بیٹھتے نہیں، امی بیٹھتی نہیں، تب تک بچے نے کھڑا رہنا ہے. جس وقت امی یا ابا بیٹھ جائیں تو اس وقت بیٹھنا ہے. مہمان جاتے ہیں، مہمان جانے کے بعد اللہ معاف فرمائے، ماڈرن زمانہ ہے نا تھوڑا سا. کسی نے بولا کیا مولانا لوگ چاند پر پہنچے، مولانا نے بولے حیوان بن کر چاند پر پہنچنے سے اچھا ہے کہ انسان بن کر زمین پہ چلنا. حیوان بن کر چاند پر پہنچنے سے اچھا ہے کہ انسان بن کر زمین پہ چلنا. تو عمدن ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ بچوں کو پتہ نہیں، میں نے نہیں پتا، یہ میرا قصور ہے. مجھ کو چاہیے کہ ہر بچے کو یہ میں نے بتانا چاہیے، علماء نے بتانا چاہیے، مفتیان نے بتانا چاہیے، ہر باپ نے، ہر ماں نے بتانا چاہیے ان باتوں کو کہ اگر امی کھڑے ہیں یا ابا کھڑے ہیں تو اس نے بیٹھنا نہیں. امی ابا اگر اجازت دیتے ہیں تو بیٹے نے بیٹھنا ہے، ورنہ مہمان جانے کے بعد چونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا تو ایسے اگر ٹھیک ہے پھر ابا کو ابا سٹ ڈاؤن بیٹھو، اب اس نے پیر پر پیر ڈالا ہے ٹھیک ہے اور ابا کو بول رہا ہے بیٹھو، نہیں اس نے کھڑا رہنا ہے. ابا جب تک آپ بیٹھے نہیں میں بیٹھوں گا نہیں. یہ ہے شریعت. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کیسے ہیں دونوں، حسن حسین؟ تو بولے میرے بیٹے ایسے ہیں کہ جب تک میں گھر میں رہوں تو وہ گھر کی چھت پر کام کے نہیں چڑھتے. چڑھنا کوئی منع نہیں ہے. آپ اس کا یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ امی ابا نیچے ہے تو ٹیرس پہ جانے کا انہیں مولانا بولے صبح رات میں بولے، نہیں یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اکرام کی بات ہے کہ جب تک میں نیچے رہتا ہوں میرے اکرام میں میرے بیٹے چھت پر نہیں چلتے. میں نے پوچھا، صحابی کہتے میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہ اس لیے میرے بچے کہتے ہیں کہ جس باپ سے ہم درجے میں چھوٹے ہیں چھت پر جا کر بھی ان سے اونچے نہیں ہونا چاہتے ہیں. اگر ابا بائک چلا رہے اور بیٹا پیچھے ہو تو کیا بولتے ہیں؟ ابا کیا بیل گاڑی ہکلتا ہو کیا؟ سالوا ذرا ایکسیلیٹر. یا ابا کی گاڑی ایسی ہے اور بیٹے کی گاڑی ایسی ہے تو شریعت یہ بتاتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اپنے باپ سے آگے نہیں چلنا ہے، چاہے تو بائک پر بیٹھ کہ زمین پر چل، ہمیشہ باپ کے پیچھے. جس بچے نے 40 حدیثیں بیان کیا، جنہوں نے نعت پڑھی، یہ تو میں نے ہمارے سیکرٹری صاحب سے کہا کہ میری طرف سے ہر بچے کو 100 روپے ہیں. لیکن جس نے وہ 40 حدیثیں پڑھی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کرے اللہ کی طرف سے، اللہ کی نبی کی طرف سے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، تو ہماری طرف سے 400 روپے. تو اس کے اندر تھا رضا اللہ، رضا رب، رضا الوالدین. اگر آپ کے ابا آپ سے ناراض ہو تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. جب تک کہ ابا راضی نہیں ہو تب تک اللہ راضی نہیں. ابا کے ساتھ چلنا ہے تو رات میں کیسے چلنا اور دن میں کیسے چلنا، شریعت ہے کہ رات میں ابا کے ساتھ چلنا ہے تو رات میں آگے چلنا چاہیے، اور دن میں اگر آپ کو چلنا ہے تو رات میں پیچھے چلنا چاہیے، دن میں پیچھے چلنا چاہیے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ میرا بیٹا رات میں اس لیے آگے چلتا ہے کہ میں تو پیچھے کا دیکھ نہیں سکتا، نہ آگے کا دیکھ سکتا ہوں، لیکن اگر سامنے سے کوئی تیر یا وار آئے تو میرا بیٹا اپنے اوپر لے کر مجھے بچانا چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں میرے ابا بچ جائیں. اور دن میں میرے پیچھے اس لیے چلتا ہے کہ میں تو سامنے دیکھ رہا ہوں اور پیچھے سے اگر کوئی وار کرے تو وہ میری پیٹھ پر آئے، میرے ابا بچ جائیں.
تو ابا کے ساتھ چلنے کا حکم ہے کہ رات میں آگے چلنا اور دن میں پیچھے چلنا. ہاں ہمارے یہاں پر عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر گھر کے اندر بچوں کو پوچھو کہ بیٹا آپ کس کے، تو سب ممی کی ہی بولتے ہیں، ابا کی بہت کم بولتے ہیں، بہت کم بولے. لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو بہت ہی باریکی کا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اندر طلاق یا خلا کا مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے اندر طلاق یا خلا کا مسئلہ ہے، تو جب طلاق یا خلا ہوتی ہے تو بچے الگ ہوتے ہیں. تو بچے عامتاً کس کے پاس جاتے ہیں؟ امی کے پاس. تو ماں ہے نا، ان کا دماغ واش کرتی کہ تیرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، پھر آج کے بعد اس کا منہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اب یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو یا مجھے قیامت کے دن حساب کی کچہری میں کھڑا کرے گا. الگ الگ کچہری، الگ الگ کاؤنٹر لگیں گے. تو سب سے پہلا جو سوال ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بندے یہ بتا تیرا سلوک تیری بیوی کے ساتھ کیسا تھا. چلیے بول. اس دلہے سے پوچھا جائے گا کہ تیرا سلوک تیرے بیوی کے ساتھ، اور بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تو زندگی بھر اپنے شوہر کے ساتھ کیسی رہی. تو مان لو اگر دونوں میں نبھتی نہ ہو اور جدائی کی ہوتی ہے، تب بھی جھگڑا ماں باپ میں ہوا ہے، باپ بیٹے میں نہیں. جھگڑا ماں باپ میں ہوا ہے، باپ بیٹے میں نہیں. اس ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا یہ ذہن بنائے، بیٹا اللہ نے میرے قدموں کے نیچے جنت ضرور رکھی ہے، لیکن یاد رکھ وہ سرٹیفکیٹ لے کر اگر تو باپ سے پنگا لے کر دنیا میں چلا تو جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا، اندر داخل نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پر اگر وہ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، بچہ امی کے ساتھ آ گیا تو زندگی بھر باپ کا منہ دیکھنے تیار نہیں. ابا نے امی کے ساتھ کیا کیے ان کو حساب دینا ہے، لیکن تو تیرے باپ کے ساتھ کیا کرے گا، تجھے حساب دینا ہے. جا نہیں سکتا. ماں کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابا کا درجہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. کیا قرآن کہتا ہے؟ انی رأیت 11 کوکبا. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلا خواب اٹھ کر وہ اپنے ابا سے شیئر کر رہے ہیں. قرآن اشارہ دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا مشورہ اپنے ابا سے کرو. ہمارے یہاں پر دوستوں سے پہلے ہوتا ہے، ابا کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ برخودار کیا کرنا چاہ رہے. باپ سے بڑا سہارا اللہ کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا. وہ مارے گا ضرور، وہ ہاتھ اٹھائے گا ضرور، لیکن اگر تم پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو شیر کی طرح بکھرے گا. بچے دیکھتے ہیں نا امی کو کہ وہ کام کرتی ہے، یہ کرتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ امی سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن باپ نے کس کے پاس جا کے بھیک مانگ کر وہ پیسے لائے تاکہ میرے بچوں کی تربیت ہو سکے، اسکول کی فیس ادا کر سکوں، اس کے پیروں میں چپل نہیں، اس کو چپل پہنا سکوں. باپ جو ہوتا ہے نا، باپ وہ ایک کیل کی طرح ہوتا ہے جو دیوار میں ٹھوک دیا جاتا ہے، اور ماں فریم کی طرح ہوتی ہے جو اوپر لٹکائی جاتی ہے. لٹکی ہوئی تصویر سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن وہ تصویر کیوں خوبصورت لگ رہی ہے؟ وہ اٹکی ہوئی ہے باپ کے سہارے پر. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو سورج کہا. ہاں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. شمس باپ، قمر چاند. اللہ تعالیٰ نے باپ کو سورج کہا ہے اور ماں کو چاند کہا ہے. تو سورج کی ایک خاصیت ہوتی ہے، سورج گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر سورج کی گرمی نہ آئے تو آم پکے ہی نہیں. اور جس دن یہ سورج گھر سے اوجل ہو جائے گا تو گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے. ابا اگرچہ کھٹیا پر ہی لیٹے ہوئے کیوں نہ ہو، انہیں عزت دو، اکرام کے ساتھ ان کی چپلوں کو درست کرو، ان کے پیر دباؤ، ان سے نرمی سے بات کرو. قرآن کیسے کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اللہ اکبر.
اب تو دیکھنے نہیں ملتا وہاں مرود وغیرہ میں، لیکن یہاں پر میں دیکھتا تھا وہ انڈے ہوتے ہیں، انڈے اس میں سے چوزا نکلتا ہے. تو چوزا نکلنے کے بعد وہ چوزا ہے نا، پہلے دن جب نکلتا ہے اس کے پروں میں جان ہی نہیں ہوتی، ایسے ہوتا ہے بالکل ایک دم ایسے دونوں پروں کو بچھا کر رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے پروں میں آہستہ جان آتی ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اتنے عاجز بن کر رہو. یہاں ماں اگر پوچھے بیٹا فورن میں تو ہے، دبئی میں، قطر میں، جہاں بھی، بیٹا تیری کمائی کتنی ہے؟ تو کیا بولتا ہے؟ امی تم کو کیا کرنے کا ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہیں، میں ہوں نا. کمائی بولنے کا ہو، امی کو بولنے تیار نہیں ہے، ابا کو بولنے تیار نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے ماں باپ کی ادنا نافرمانی ہے کہ اپنے پیمنٹ کو، اپنی کمائی کو ان سے چھپائے رکھنا. آپ اپنی کمائی اپنے امی ابا سے نہیں چھپا سکتے، بیوی سے چھپائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امی ابا سے کمائی نہیں چھپا سکتے. امی کو بتانا ہے، ورنہ آپ نافرمان ہیں کہ جنہوں نے رات بھر ہاتھ میں لے کر آپ کو پالا، آپ بیمار نہیں ہوتے، وہ خود بیمار ہوتے تھے. ہمارے بچے سب سے زیادہ اگر کسی کو دشمن سمجھتے ہیں تو اپنے باپ کو سمجھتے ہیں. سب سے بڑا دشمن کون؟ بولے ابا. ارے کیا مولانا تم بولتے، خالی کٹ کر دے رہتے. صحیح ہے. جس دن یہ سایہ ہٹے گا اس دن آپ کو پتہ چلے گا. قدر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کے سروں سے بچپن ہی میں باپ کا سایہ اٹھا. درخواست کرتا ہوں میرے گاؤں کے بچوں سے، ہر سننے والے سے، کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، انہیں عزت دو. شریعت بتاتی ہے کس طرح رہنا ہے ان کے ساتھ. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، ان کی دینی فکر کریں. بیجا بچے اگر رات میں 12 بجے تک باہر ہیں اور آپ نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے واٹس ایپ میں کیا چل رہا ہے. ہم خود اگر نماز پر آئے، شریعت پر آئے، ہم خود جس دن سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ اس کا اثر اولاد پر ڈالیں گے. پھر وہی بچہ اگر اس وقت اس کا نکاح ہے، جیسے شوہر ہے جو کہ نکاح کی مجلس ہے، اس لیے میں بالکل چند باتوں کو کھل کر بتانا چاہتا ہوں. اپنوں میں بات بالکل اوپن ہونا اچھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے. میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی کو برا لگنے کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایک بحیثیت عالم میرا ایک اپنا فریضہ ہے. چند دن پہلے کسی اور جگہ بندے کا بیان کو جانا ہوا تو میں نے ایک مثال دی، تو مسئلہ ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ مسئلہ کریٹ ہو چکا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ مسئلہ کریٹ ہو، لیکن میری اپنی ذمہ داری ہے، میں نے تو آپ کو بتانا ہے. ہم مثلا ہمارے یہاں پر میرے محترم بھائیو دوستوں، دلہا جب پڑھتے ہیں سیگے، کل بھی دلہے سب سیگے پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ قبلت من کلی نکاح تزویجہا اور بھی مہر مذکور 50 غراما حلم من ذهب لہا حقها و مہرها. لہا کہ یہ جو میں دے رہا ہوں، کیا مہر یا تو واجب الادا ہوتی ہے، یا تو وہ واجب الادا ہوتی. واجب الادا یعنی دیں گے، بعد میں دیں گے، یا تو وہ اس وقت ادا ہوتی ہے، سیدھا اسی وقت. واجب الادا ہے. اور بچے نے اگر اس دلہے نے اگر یہ نیت کیا، دیکھ رہے ہو ابھی بھی بہت سو کے ذمے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی ذمے ہو اور اس کی یہ نیت ہو، سو رہا تھا پورا بیرا دھیلے ماتارے چلے اصلی واجب الادا. اگر یہ ذہن میں ہے تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب تک وہ اپنی نیت کو درست نہیں کرتا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے. اور پیدا ہونے والا بچہ پھر کیسا پیدا ہوگا؟ حلال کا کہ حرام کا؟ سیدھی ایک دم میں اوپن بتا رہا ہوں. پیدا ہونے والا بچہ اس کی وجہ کون؟
اس کی وجہ وہ باپ ہے جس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا گناہ اپنے ذمے لیا ہے. تو جن کے ذمے ادا ہے وہ ادا کرنے کی نیت کریں, اور جو ادا کرتے ہیں تو خصوصاً گھر کے لوگ, ساس سسر اور کیا کہتے ہیں لڑکے کی بہنیں, لڑکے کے خاندان والے, میں لڑکی کی بات کر رہا ہوں, لڑکی کا بھی پتہ ہے, وہ اس بات کو سمجھیں کہ اس نے کیا کہا ہے, لہا حقھا, یہ میرا حق نہیں ہے, یہ اس بیوی کا حق ہے, اور مہرھا, یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں, یہ اس کی ہے. تو جب میری ملکیت نہیں ہے تو ہماری یہاں امت نے ایسا کوکن میں کیا ایسے یہ بنا ہوا ہے کہ اگر وہ لڑکی اپنا زیور اپنے میکے میں رکھے, کائگو داگینے دست نہیں مجالے اس کی چاچا, وہ اتنی سہمی ہوئی رہتی ہے, امی کیوں بولیں گے نہیں نا میرے کو نہیں جانے کا, سمجھے گے. اور شوہر ابھی کرونا کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا, ابھی اپنے کو کویت جانے کا ہے, جاتے ماروڈی کے پاس بیچ کر آتے, مہینے دوں گی میرے ڈاگی نے, مہینے دوں گی, نمک حرام مردہ. پھر یا تو اس کو گدھے کی طرح مارے گا, مارا جاتا ہے, ٹھیک نہیں دے تو پھر پورے گاؤں میں ڈھنڈورا بھی پیٹا جاتا ہے. ارے جو آری نری کو میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی وہ زندگی میں میرا ہاتھ کیا پکڑے گی, میں اتنا مجبور ہوں, اس کے لیے جا رہا ہوں اور یہ دینے کو تیار نہیں. کیا بولے تھے مفتی صاحب نے, بہت سے دلہے بیٹھے ہیں یہاں پر, کیا بولتے ہیں, لہا حقھا, وہ اس کا حق ہے میرا نہیں. مجال ہے کیا وہ لڑکی اپنا زیور اپنے پڑوسی کسی کو دے پہننے کے لیے, تیرے ڈاگی نے اس کے پاس کیوں, کون پوچھتا ہے. گھر کا جو لڑکے کے جو خاندان والے ہوتے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں تیرے ڈاگی نے اس کے پاس کیوں, تم کو پوچھنے کا کس نے دیا. ارے بھی تمہارا ہے ہی نہیں وہ, تو جو چیز اپنی نہیں ہے تو کیوں اس کے اندر خامخواہ نہیں انگلیاں گھسیڑ کر اس کے اندر لفڑے پیدا کرنا. پھر وہ بات طلاق تک, وجہ کیا, ارے جو اس کا تھا وہ بیچے رکھے, واٹس ایپ کا ریچارج مارے, اس کو جو کرنا ہے کرے, تمہارا ہے ہی نہیں. لیکن ہاں نہیں, شریعت تو یہ ہے کہ وہ اس کا ہے, بس اس کا ہے, اب اس کا اختیار ہے, وہ اس کو اپنے شوہر کو دے, کسی کو پہننے دے, اس کو بیچے, کچھ بھی کرے, یہ شریعت ہے. کڑوی ہے ذرا لیکن حقیقت پر مبنی ہے. قیامت ایسا ہوتا ہے, گھڑوں کو توڑنے میں ہے نا, رشتوں کو توڑنے میں سب سے زیادہ کردار ہے نا لڑکی والوں کے گھر والوں کا اور لڑکے والوں کے گھر والوں کا ہوتا ہے. میں آپ کو قرآن کی 2 آیتیں بتاتا ہوں. اب مطلب اگر کسی نے بنیان نہیں اندر پہنا ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ کہتے تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہارے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے. جسم سے, اگر کسی نے بنیان پہنا ہے تو مان لو وہی کپڑا, اور اگر بنیان نہیں پہنا ہے تو یہ اوپر کا کپڑا. یعنی عورت اگر یہ ہے تو میں اس کا جسم ہوں, اور عورت کے جسم کے لیے میں اس کے اوپر کا کپڑا. تو جب یہ کپڑا یا بنیان جو اندر ہے اس کپڑا اور جسم کے بیچ میں اگر کوئی پرندہ داخل ہو نا, پرندہ ایسے اندر داخل ہو تو آدمی کو بیچے نہیں کرتے, ایسا ایسا کرے گا, کچھ تو بھی گیا ہے, نکالنا چاہیے, یہ اللہ نے مثال دی ہے. تو جو بندہ کیا کرتا ہے اس کو نکال کر ایسا نکالتا ہے پیچھے سے, جیسے بھی اس کو باہر کر, جب اس کو اپنے جسم سے ہٹاتا ہے, کپڑے سے باہر نکال کر پھینک دیتا ہے, پھر بس اس کا جسم اور اس کا کپڑا جب وہ ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں تب جا کے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. میرے محترم بھائی اور دوستوں, میں بڑوں سے گزارش کروں گا
کہ کبھی میاں اور بیوی کے رشتے کے اندر ساس سسر مداخلت نہیں کرے، لڑکی کی جو ماں ہے وہ مداخلت نہیں کرے، لڑکی کے جو ابا ہیں وہ مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ان تک ہونا چاہیے، ان سے آگے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ عربوں میں آپ دیکھ لو، عربوں میں کتنی شاندار زندگی ہوتی ہے ان کی۔ نکاح سے پہلے ہی بچے کو الگ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر الگ کرنے کی بات آئے، ہمارے یہاں پر الگ کرنے کی بات آئے تو آدمی کیا بولے گا؟ مولانا آج کے تم ایسا بٹے سٹک لے جو، مولانا بولے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونے کی بات نہیں، الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بالکل دیکھنا ہی چھوڑ دو، ان سے بات کرنا چھوڑ دو۔ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کے بیچ میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے۔ سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ سے بھی پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا، یہ کون تھے؟ میاں اور بیوی، بھائی بہن نہیں تھے، میاں اور بیوی۔ اچھا، موت پر سب رشتے ختم ہوتے ہیں اور انسان قبر کے بعد کی دوسری دنیا کے اندر جائے گا تو کون سا رشتہ رہے گا؟ جنت کے اندر ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، دنیا بنی تو پہلا رشتہ میاں بیوی کا، جنت میں جائیں گے تب بھی پہلا رشتہ میاں بیوی کا۔ میاں بھی ابھی اگر ہماری امی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گے، میری بیوی ہے تو وہ میرے ساتھ رہے گی، میری بچی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، بھائی بہن کا سارے رشتے تو وہاں رہیں گے، لیکن وہاں رشتہ جو چلے گا وہ میاں بیوی کا چلے گا۔ اللہ کے واسطے اس رشتے کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں ان میں سلسل رہتا ہے نا، یعنی کیا کہتے ہیں، بیویوں کے اندر بھی تھوڑا سا ایک یہ رہتا ہے، ایک قسم کی ٹھسن جیسی بولتے ہیں، ایک رہتی ہے۔ تو ایک طرف تھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ایک دو بیویاں، ان کا ایک گروپ تھا سے مراد ان کی آپس میں زیادہ چلتی تھی، اور ایک طرف دوسری ازواج مطہرات تھی۔ تو وہ جو ازواج مطہرات تھی اس میں حضرت صفیہ تھی، کوئی اور، ان میں سے کسی نے کہا حضرت فاطمہ کو کہ آپ کے ابا جو ہے وہ ہم سے کم محبت کرتے ہیں لیکن عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں وہ بات ڈالے، ایسا وہ ڈال کے رکھے کہ کبھی آپ کا جانا ہوا تو آپ ایسا بولنا ابا سب کو پیار برابر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ ڈال کے رکھا تھا۔ تو حضرت عائشہ آئی اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یار ابا جان مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ تو کہا بولے بیٹی کیا؟ میں دیکھتی ہوں کہ امی عائشہ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، دیکھو فاطمہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، سب سے پیاری بیٹی، سب سے بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے تھی۔ تو کہا فاطمہ تجھے یہ بات پسند ہے؟ تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرا اللہ جس سے راضی ہو تو اس سے راضی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے راضی ہے۔ تو پھر تو اب اس میٹر کے بیچ میں نہیں آنا، اور اپنی بیٹی کو سائیڈ میں رکھا، اور بیوی اور اپنے بیچ میں جو مسئلہ ہے اس میں بیٹی کی بھی مداخلت نہیں دی۔ ہاں، شوہر نے کہا کہ بازار جانا، چاچا بولتے نہیں جانے کا۔ شوہر نے کہا یہ کرنا، ننن بولتی کہ نہیں، کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی۔ جب اس کپڑے اور جسم کے بیچ کے اندر چاہے ساس آئے، سسر آئے، دیور آئے، بھائی آئے، اپنی بہنیں آئے، اپنے کوئی اور رشتہ دار آئے، اللہ کی قسم جس وقت وہ مداخلت کریں گے اس دن جھگڑے شروع ہو گئے۔ نیچے بیوی ہے، اس کے اوپر شوہر کا ہاتھ ہے، بیوی شوہر کے تابع ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ماں باپ کے تابع نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
امتن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مولانا آتے بیان دیتے نکاح کے اوپر بیان ہوا، کیا بولے، کیا بات ہوئی دھمال، یار مزہ آ گیا ایک دم. سب اپنی جگہ. ہم بات کو سمجھیں. بیوی ہمارے تابع ہے، میری بیوی میرے تابع ہے. میں نے کہا اٹھ تو اٹھنا، میں نے کہا بیٹھ تو بیٹھنا. میری امی یا میرے ابا کے تابع نہیں ہے، اور میں میرے امی ابا کے تابع ہوں. میں میرے بیوی کے تابع نہیں ہوں. مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہڈی سے بنایا، یہاں کی نہیں، اس کو سر کی ہڈی سے نہیں بنایا کہ ہر وقت بیوی کو سر پر بٹھا کر رکھو. اور اللہ نے بیوی کو پیر کی ہڈی سے بھی نہیں بنایا کہ تیرے پیر کی جوتی جب چاہے پہنا جب چاہے نکالا. ہم نے معلوم کر، جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. بیٹھو مفتی صاحب کے پاس، مولانا میرا نکاح ہونا ہے، آپ بتاؤ کہ مجھ کو میرے ابا کے ساتھ، امی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہاں پر اگر گھر کے اندر جھگڑا ہو تو ہمارا بھائی، میرا بھائی میری بیوی کو نہیں بول سکتا. اللہ نے حق ہی نہیں دیا. میں میرے بھائی کی بیوی کو نہیں بول سکتا ہوں، اللہ نے حق ہی نہیں دیا. لیکن یہاں پر بس اگر ہو جائے بابا بابا. ابھی چند دنوں پہلے کسی اور اپنے علاقے سے باہر کی بات ہے، شوہر بیچارہ خاموش ہے اور دیور برس رہا ہے. میں نے پوچھا شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ ارے بھائی جو شوہر کے ساتھ ہوئی ہے تو شوہر نے بولنا ہے نا، کہ دیور نے بولنا ہے. ہمارے یہاں پر سالی کے سامنے تو جاتے ہیں، لیکن ساس شرماتی ہے. جب شریعت یہ بتاتی کہ ساس یہ ماں کے درجے پر ہے، اس کو ہاتھ ملاؤ تو وضو نہیں ٹوٹے گی، لیکن سالی کو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے. سالی آپ کے لیے پردے کی چیز ہے، لیکن ساس پردے کی چیز نہیں ہے. ساس کا انتقال ہو تو داماد قبر میں اتر سکتا ہے. تو معلوم کرے گئے بیوی ہے تو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. شوہر بولے نہیں جانا تو اس نے نہیں جانا ہے. ہاں، بچیوں کو بھی بتائیں، ہماری بچیاں ہوتی ہیں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ جا کر کسی کے گھر کو آباد کرنے والی بنے، گھر کو برباد کرنے والی نہیں بنے. ذرا تھوڑا سا کچھ نہیں ہوا تو پہلا فون امی کو، میرے کو اس نے یہ بولی، میرے کو اس نے وہ بولی. پہلے لوگ مار کھا کے، یقین مانی، مار کھاتے تھے لیکن شکوہ تک ان کی زبان پہ نہیں بتاتے. یہاں پر جھگڑے ہی. تو اصل جو جھگڑوں کی جو بنیاد بنتی ہے وہ دونوں طرف کے جو گھر والے ہوتے، دونوں طرف کے، لڑکی والے بھی لڑکے والے، بیجا ان کی مداخلت، بیجا ان کی مداخلت یہ اس کا سبب بنتا ہے. تو یہ دونوں طرف کے لیے نقصان دہ ہے. نکاح کے بعد آدمی کو ڈبل ثواب ملتا ہے. جس کا نکاح ہوگا تو آپ ایک نماز پڑھو تو نکاح سے پہلے 27 نمازوں کا ثواب، اور نکاح کے بعد 27 کو آپ دگنا کر دو تو 20 20 7 7 14 یعنی 54 نمازوں کا ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے. دو دھاری خنجر کے بیچ میں حضرت ہے، دو دھاری خنجر کے بیچ میں ہے. کبھی امی غلط ہوتے ہیں، واقعی غلط ہوتے ہیں، لیکن اگر اس نے یہ بولا، کہا ممی تم لا بولے سا کیلا مازا پور آتاشین گیلا رے گیلا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی حق پر نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس اتنا جھکتا ہے وہ، میاں میں تمچی دھرا ماجی تمچی. ایسا بھی نہیں. بیوی کو اس کی عزت دے، ماں کو اس کی عزت دے، اپنی بہنوں کو اس کی عزت دے. جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا، یہ شریعت ہے.
امتن اللہ معاف فرمائے. اللہ کے نبی کے دور میں ایسا تھا کہ اس وقت بیوی سے محبت کا جو اظہار ہوتا تھا وہ کم تھا. اس کو عیب سمجھتے تھے. بچوں سے محبت کرنا عیب سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ کو سب سے زیادہ محبت میری بیوی عائشہ سے ہے. بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا لیکن اللہ کے نبی نے سب کے سامنے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت میری بیوی عائشہ سے ہے. ہر محبت کو اللہ آزماتے ہیں یاد رکھنا. میں نے کسی بہت بڑے عالم دین سے بات سنا, آپ کی فکروں پر اللہ نے بھی ذہن میں ڈالا. ہر محبت کو اللہ آزماتے ہیں. آپ اگر اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو تو اللہ آزمائش ڈالیں گے. حضرت یعقوب نے محبت کی انتہا کر دی تو اللہ نے آزمائش ڈالی. 40 سال اپنے بچے سے جدا. حضرت ابراہیم نے محبت میں شدت دکھائی تو اللہ نے کہا اسے ذبح کر, آزمائش ڈالی. لیکن ایک محبت ایسی ہے کہ اللہ اس کو نہیں آزماتے بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں. ماں کی طرف ہنس کر دیکھو تو ماں کا درجہ ہے. ماں کا کیا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب دیں گے. ابا کو دیکھو ایک محبت کی نظر سے, کتنا آسان ہے ایک محبت کی نظر سے اپنے ابا کو بس دیکھنا. میری امی کا جس وقت انتقال ہوا تو دکھ تو سبوں کو ہوتا ہے. میں نے کہا چلو آج اپنا مقبول حج کا چانس نکل گیا. اب مقبول حج کا وعدہ رہا نہیں. تو امی کو دیکھو تو مقبول حج, لیکن اپنی بیوی کو اگر کوئی ہنستا دیکھے تو حدیث بتاتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ عرش پر مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے یہاں پر اگر میاں بیوی کھانے بیٹھے تو ہے مزہ, ہے بگا, ہے اللہ بگا. ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے. ہاں ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کیا اپنی بیوی کے ساتھ کھانے بیٹھے. ہماری مستورات بیچاری ایک دم آخر میں پہلے گھر کے لوگ کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا نمبر. رشتے کو باقی رکھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا کس کا کیا حق ہے میں نے دینا ہے. ایک لقمہ کبھی آپ اپنے امی کو کھلاؤ لیکن ایک لقمہ کبھی آپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتے ہیں نا. ماں باپ کے سامنے کھلا تو ماں باپ کو غصہ ہے. کیوں غصہ کر؟ ارے جس کو اللہ عرش پہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے تمہارا منہ بن رہا ہے. اپنی مینٹلٹی کو بدلے بھائی, اپنی سوچ کو بدلو. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, چاہے وہ مجھ کو اچھا لگے کہ برا لگے. ہر عمل اللہ کو انفرادی پسند ہے. ہر عمل انفرادی اللہ کو پسند ہے. رات میں اٹھ کے تہجد میں رونا, اکیلے میں ذکر کرنا, اکیلے میں کسی کی ایسی مدد کرنا دوسروں کو پتہ نہیں. لیکن اللہ کو تہجد جیسا بھی عمل اللہ کو پسند ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ پڑھے. اللہ تعالیٰ عرش پہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی دونوں ایک ساتھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے. نہیں اٹھتی بیوی تو اس کے منہ پر ایسے پانی کے چھڑکے مارے, لیکن ایک ساتھ نہیں مارے, ٹان کے دھرو, ایک ساتھ نہیں مارنا ہے. پہلے اس کا ذہن بنانا ہے, ورنہ ہم تو خراٹے لے رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں. نہیں, اس کو پہلے پوچھے. بیوی بھی پوچھے, مولانا نہیں بولے کیا شوہر محترم کے منہ پر پانی مارنا. ان کو موقع ملے تو وہ بالٹی جبائے. اس کا غلط مطلب نہیں, میرا مطلب یہ ہے پہلے اس کو پوچھے میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, آپ پڑھیں گے؟ تو یہ بولی کہ میرے کو بھی اٹھا. تو اچھا ٹھیک ہے, اگر نہیں اٹھی تو کیسا کرنے کا؟ وہ حدیث میں آتا ہے ایسا پانی مارنے کا. ایسا ماروں کیا؟ تو بولی ہلا کے دیکھو. ٹھیک ہے, تو ہلا کے نہیں اٹھے تو پانی مار کر. مطلب یہ ہے کہ دونوں مل کر تہجد پڑھیں, دونوں مل کر قرآن پڑھیں, دونوں مل کر کھانا کھائیں. کبھی اپنی بیوی کو لے کر ریس لگائے, دوڑ لگائے. اللہ کے نبی کرتے تھے, نہیں بھاگتے. گاؤں میں نہیں بھاگنا ہو تو غیرت شمار کرتے. بولے اللہ بگا نواز ناٹک نہیں رہے. تنہائی کے اندر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پر کیا ندیم ہے, کشور پر
سمجھے گا دوڑ لگائے دل جو ہی کرے بھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ حضرت عائشہ جسم سے تھوڑے بندے تو اللہ کے نبی کو انہوں نے ہرا دیا تو اللہ کے نبی بھی ہارے سمجھے گا. تو حضرت عائشہ بھائی جیت گئی سمجھے. اب دوسری دفعہ بھی اپنا بھی لگاتے ہیں تو دوسری دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تھے تو نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اتنا تیز چلتے تھے کہ چلنے والا تھک جاتا تھا. اتنا تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی چلتے تھے. تو جب چلتے اتنا تیز تو دوڑتے کتنا تیز ہوں گے. لیکن اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو ہرا دیا. ایک جگہ پر ایک بیوی تھی اللہ کے نبی کی اور ان کو اونٹ پر سوار ہونا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی جھکتا ہے اس طرح کی کیفیت کے ساتھ ایسے ہو گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میری پیٹھ پر اپنا پیر رکھ اور سوار ہو جائے. ہم جھکیں گے؟ کیسی شریعت ہے سبحان اللہ. بیوی کے لیے جھک رہے ہیں اور کہا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو. ہم کو اگر ایسا کسی نے دیکھا نا اللہ بکا پاگل ہے بولے پاگل ہے مزاق میں تھانے ٹاکا اللہ سارے اٹچی گاڑی ہے. کون جھک رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے کہ میرے پشت پر سوار ہونا. ایک صحابی اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زجاج کس کو کہتے ہیں؟ زجاج کہتے ہیں کانچ کو. نجیب بھائی کانچ کی ایک صفت ہوتی ہے لکڑی ٹوٹے تو جوڑ سکتے ہیں لیکن کانچ اگر ایک دفعہ ٹوٹ گئی نا تو پھر وہ کبھی جڑتی نہیں. اشارہ اللہ کے نبی دے رہے تھے کہ کوئی ایسا جملہ مت بول اسے. اس کے باپ کی گالی اس کے ماں کی گالی اس کو اس کے بہنوں کی آڑ دلانا یہ وہ ایسا مت بولو کہ جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو پھر جوڑنا بڑا مشکل ہے. پھر جوڑنا مشکل ہے. ہوتا ہے عامتاً عورتوں کی طرف سے بھی. اب اللہ کے نبی نے جب بولا ہے نا ٹیری پسلی ہے زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. زیادہ سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی. تو کیا مطلب ہے کہ ٹیرا پن تو دکھائے گی اس کی طبیعت کے اندر ہے. ہر عورت کی طبیعت کے اندر ٹیرا پن ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کو برداشت کرنا صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ. یہ نہیں کہ نکاح ہونے کے بعد شروع میں تو اچھا اور پھر ارے مولانا تم کو کیا بولوں تراس دے اٹھولا نے تراس. برداشت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی بیوی کی نازیبا حرکتوں کو نازیبا باتوں کو صبر تحمل کے ساتھ برداشت کرے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب والا صبر دے گے کہ وہ بیماری کو جھیل کر اس تکلیف کو برداشت کر کر جو صبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیں گے وہی صبر اس شوہر کو دیں گے. اسی طرح جو بیوی اپنے شوہر کی مار پیٹ کو یا باتوں کو یا اس کے بیہیویئر کو برداشت کر کر صبر کے ساتھ کام لیتی ہے گلا شکوہ نہیں کرتی ہے ٹھیک تو وہ قیامت کے دن جب اٹھے گی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب دیں گے. سب سے پہلی شہادت اگر کسی نے دی ہے تو حضرت آسیہ نام ہے ان کا. اسلام میں نہیں دنیا میں اگر کوئی پہلا شہید ہوا ہے تو وہ حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی. تو انہوں نے جو تکلیف برداشت کی وہ تکلیف برداشت کرنے پر جو ثواب ہے وہی ثواب اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو عطا کرے گا. نکاح کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ بیوی آ گئی تو اپنے بہنوں کو بھول گئے بھائیوں کو بھول گئے رشتہ داروں کو بھول گئے بلکہ اس آنے والی لڑکی کا یہ کام ہے کہ اپنے شوہر کو ترغیب دینا. اپنے شوہر کو ایک عورت نکھار بھی سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے. خیر وقت بہت زیادہ طویل ہو گیا. بس میں اتنی ہی ساتھیوں سے درخواست کروں گا بچوں سے کہ گاؤں میں جو
اچھا مجھے دیکھو ایک بات یاد رکھیں، نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، لیکن تمہاری عمر نہیں بنے گی. یاد رکھیں، نماز پڑھنے سے تمہاری عمر بنے گی ایسا نہیں. روزہ رکھنا اچھا کام ہے لیکن تمہاری عمر نہیں بنے گی. حج کرنا اچھا کام ہے، تم لمبی عمر کو نہیں پہنچیں گے. زکوٰۃ دیں گے اچھا کام ہے، لمبی عمر نہیں. نماز پڑھنے پر اللہ کہتے ہیں نحن نرزقک، نماز پڑھ روزی میرے سے لے. یہ ہماری جیب ہے جیب. اس جیب کو جب آدمی نماز چھوڑتا ہے تو ایک چھید ہوتا ہے، چھید یعنی کیا کہتے ہیں، ہول، سوراخ. ٹھیک، تو ہم جو کماتے ہیں جیب میں ڈالتے ہیں تو یہاں سے نکلتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نماز ظہر چھوڑے تو ایک ہول، عصر چھوڑے تو ایک ہول، فجر چھوڑے تو ایک پڑ گئے جی. کتنا بھی کماؤ یقین مانو مہینے کے آخر میں کلاش رہے گا، یا تو قرض لینا پڑے گا یا تو پھر بھیک مانگنا پڑے گا. دونوں میں سے کوئی ایک ہے نماز چھوڑنے پر. تو اللہ کہتے ہیں نحن نرزقک، نماز 5 وقت کی پڑھو، تمہارے سارے ہول کو میں بند کر دوں گا. تو جو کماؤ گے انشاءاللہ اس میں برکت ہے. تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ. روزہ رکھو گے، روزہ تو اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تقوی ملے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو ہر تنگی سے نکالوں گا، امپاسبل کام کو پاسبل کروں گا. روزے پر زکوٰۃ دو، مال کی حفاظت کروں گا. صدقہ دو، بیمار کو شفا دوں گا، بلاؤں کو ٹالوں گا. حج کرو، مالدار بناؤں گا. لیکن کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تمہاری عمر کو بڑھاؤں گا. تو عمر کب بڑھتی ہے؟ اللہ لمبی عمر کب دیتے ہیں؟ پہلے آپ معائنہ کرو ہر جگہ پر. پہلے ایسا ہوتا تھا، کبھی کبھی یقین مانے ایسا سننے میں آتا تھا کہ بورڈی میں میت ہوئی ہے. کیا منصور ہے؟ کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا تھا کہ ناگاؤں میں، بہاوا میں، یہاں وہاں. اچھا ابھی تو ہر دن ایک خبر ہے. کسی نے ایسا پوچھا مجھ کو مرود میں، ایسا کسی نے پوچھا مولانا ایسا کیوں؟ مطلب پہلے کیسا ٹیسٹ میچ تھے نا، تو آہستہ آہستہ کھیلتے تھے. ابھی 2020 ہر آنے والا چکا چوکا مارتا ہوں نکلتا ہوں. تو 2020 کو تو پہلے نماز بہت کم لوگ پڑھا کرتے تھے. میں نہیں جانتا لیکن میں نے سنا نثار چچا کے ابا ماشاءاللہ ہاتھ میں قندیل لے کر اکا دکا کوئی آ کر اپنے گاؤں میں ایسا نماز پڑھتا تھا. ایک مؤذن، ایک امام، اس کے بعد 3-4 لوگ ایسے رہے تو فجر کی نماز کو بہت. ابھی نمازی بھی بڑھ گئے، حاجی بھی بڑھ گئے، مدرسے باندھنے والے بھی بڑھ گئے، زکوٰۃ دینے والے بھی بڑھ گئے، لیکن اموات کثرت سے ہیں. تو موت کثرت سے کیوں ہوتی ہے؟ شریعت بتاتی ہے کہ جب زنا بڑھتا ہے تب موتیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں. سیکس جہاں بڑھتا ہے وہاں پر اموات کی کثرت ہوتی ہے. اب دیکھ، خیر اس ٹاپک پر مجھے نہیں بولنا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کیسی بڑھتی ہے. تو عمر کے بڑھنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے ساتھ کیا ہے. بس یہ وعدہ کرو یا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ آپ سبوں کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، ہر ایک کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. اگر کسی کا جلد انتقال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط انسان تھا. حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ جس کو جلدی اٹھاتے وہ فتنوں سے بچتا ہے، زیادہ حساب دینے سے بچتا ہے. لیکن اللہ سے لمبی عمر مانگو نیکیوں کے ساتھ. لیکن لمبی عمر شریعت کے 2 چیزوں پر ملتی ہے. 2 چیزوں پر. پہلی چیز، اس مجموعے کے اندر جس کی عمر زیادہ ہے وہ اپنا ہاتھ ایسا اوپر کر کے مجھ کو بتائے، جو بھی چاچا یا دادا، کس کی عمر زیادہ ہے اس مجموعے کے اندر؟ کون ہے؟ چاچا کی ماشاءاللہ. چاچا کتنی عمر ہے؟ اللہ آپ کی خوب عمر میں برکت دے ماشاءاللہ. حدیث بتاتی ہے کہ جو بندہ کسی لمبی یعنی ضعیف العمر انسان کی عزت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے اس کی عمر تک پہنچاؤں گا. 75 کے چاچا ہے مان لو، اگر آپ نے ان کی عزت کی تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی 75 تک پہنچائے گا. لیکن سگریٹ پی کر ان کے پاس دھواں چھوڑے نا تو زیادہ دن ٹکیں گے نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. ایک ضعیف العمر دادا کی عمر کے انسان تھے، میں نے ان کو دیکھا، میں دور سے آ رہا تھا، وہ یقین مانو اس کے ہاتھ میں کاٹھی تھی اس بندے کے ہاتھ میں،
لیکن اس نے مجھ کو دیکھا نا تو جلدی سے ایسا سگریٹ وغیرہ چھپا. اور ہمارے جوانوں کا، ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں کی، یعنی ہمارے ابا نے بھی شاید ان کی عزت کی ہوگی، لیکن ہمارے بچے ان کی عزت کرنے تیار نہیں ہیں. تو جاؤ 2020 کھیل کر، کسی نے یارکر مارا تو گئے. عزت دو بڑوں کو، چلتے ہو اچھے نام سے پکارو. چچا تمہارا کچھ کام ہے، گاڑی بھی چلتے تو ان کو رکاؤ، چچا بیٹھو میں آپ کو پہنچاتا ہوں. ان کے ہاتھ میں تھیلی، ان کے ہاتھ سے تھیلی لے کر گھر پر پہنچاؤ. پہلے یہ سب چیزیں بہت تھی. ہاں گاؤں کے میں آپ میں سے ہوں، انہی بچوں میں سے ہوں. انہی بچوں میں چٹی پر کھیلا ہوں، پڑا بنا ہوں. میں کوئی آسمان سے اترا ہوا نہیں. لیکن اللہ گواہ اس بات، میں نے کبھی اپنے کسی استاذ کی توہین نہیں کی. جہاں تک میں کوشش کرتا ہوں اپنے بڑوں کو عزت دیا جائے. بڑوں کو عزت دو، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے. ایک تو عمر میں برکت دیں گے، دوسرا اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تو اس عمر کو پہنچے گا تو اللہ گاؤں میں ایسے بچوں کو پیدا کریں گے جو تجھے عزت دیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ، جو کرو گے وہ بھرو گے. دوسرا یہ کہ جو بندہ رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں. ہم غیروں سے تو کمپرومائز کرنے تیار ہیں، غیروں کو تو معاف کرنے تیار ہیں، لیکن اپنے سگوں کو معاف کرنے تیار نہیں. مولانا تم کو کیا معلوم ان نے کیا، اور تانی بولان کہ ماجا مہتاور ہی ایسا نہیں تو ختم. اس نے بولا میرے گھر کی سیڑھی کو قدم نہیں لگا. ٹھیک ہے، اس نے بولا، غصے میں بولا ہوگا. آپ ہلکے میں بھی تو لے سکتے ہیں نا اس کو. رشتہ داریوں کو نبھاؤ بھائی. میں نے دیکھا، بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت عید کا موقع ہوتا ہے نا، عید کا موقع، تو عید کے موقع پر ہر یہاں پر لوگ ملتے ہیں نا، لائن سے ایسے گلے ملتے ہیں. پھر جس کو ملنے کا نہیں رہتا نا وہ مسجد میں سے کٹ مار کے نکلتا ہے. لائن ہی تائلا تی ملیا پڑے. عمر لمبی چاہتے ہو تو رشتہ داری کو نبھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا جو پایا ہے، عرش کا پایا، عرش کو وہ تو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. عرش کو اور عرش کا جو پایا ہے اللہ نے رشتہ داری کو ایک شکل دی ہے. ایک شکل ہے، وہ اللہ کے عرش کے اتنے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ کو روزانہ بولتی ہے، اللہ جو مجھ کو جوڑے گا تو اس کو جوڑنا، اور جو مجھ کو توڑے گا تو اسے توڑنا. تو ہو سکتا ہے کبھی روزی کی برکت رشتہ داری کو توڑنے پر ہو. معاف کرنا سیکھو. اپنے چھوڑ دو، جس نے جو بولا ہے کیا فرق پڑتا ہے مجھ کو. کسی نے ماں کی گالی دی، کسی نے بہن کی، کسی نے باپ کی، جس نے جو بولا اس کا اپنا مسئلہ ہے. ہم دل وسیع کریں، معافی کے ساتھ چلیں. اپنے چچاؤں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی خالاؤں کو، پھوپھیوں، ہر ایک کو معاف کر کے چلے. ہر ایک کے ساتھ اچھا رہے. اپنے رشتہ داروں کی ملاقات کریں. ہم تو سالوں برسوں ملاقات نہیں کرتے. روڈ میں ایک بندہ تھا مجھ کو، جن کے ساتھ یہ وہ بتا رہے تھے بقرعید کے موقع پہ وہ اپنے ادھر چھوڑتے حصے واٹے. تو وہ آ کر وہ پوچھتا ہے، ایسے مان لو کہ مقبول بھائی کی مثال دیتے، ایک مثال. وہ بولتا ہے کہ بھائی مقبول مقدم کا گھر کون سا؟ تو وہ ان کو ایسے دیکھ رہے. بولے بیٹا تو کہاں سے؟ بولے میں مجھگاؤں سے. بولے اچھا ادھر. اس کو اندر لے جائے، اس کو شیرخرما وغیرہ کھلا. وہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، تو تجھ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ بولے نہیں. تیرا سگا چچا زاد ماموں. اس کو معلوم ہی نہیں کہ ماموں ہے. اگر یہ ہماری پیری نکل گئی تو ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری کیا. پب جی پہ لگنے سے اچھا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی لسٹ نکالو کہ اس کے ساتھ میری کیا رشتہ داری ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ 5,000 نہیں دے سکتے، کم از کم 500 روپے دیتا ہوں. آپ پیسے نہیں دے سکتے، کم از کم کچھ ہدیہ لے کر جاؤ. ہدیہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے پاس جاؤ، ان کی خیر خیریت لو. اگر آپ بیمار ہیں، اللہ کی قسم ان کی خدمت کرنے پر اللہ آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں عمر میں برکت دوں گا.
تو جب عمر میں اللہ برکت دے گا تو اللہ موت کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں. اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھیں. ہمارے جو اتنے سارے بچے ہیں، ہر بڑے کا کام ہے کہ ہر چھوٹے کو عزت کے ساتھ ملنا، عزت دینا. ان کے اندر اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. اس کی صلاحیتوں کو ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. اور دوسری بات کہ بندہ درخواست کرتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہم خوش ہونا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا. کسی کے پاس اچھا کپڑا دیکھا، کسی کے پاس ترقی ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم کو دعائیں دینی چاہیے. اس کو دعائیں دینی چاہیے، نہ کہ کمنٹس پاس کرنا چاہیے. دعائیں دے، خوشی کا اظہار کریں. بس اوقات آدمی نمازی تو ہوتا ہے، حاجی تو ہوتا ہے، لیکن کسی کے پاس اگر کوئی نعمت آئی تو ہمارے پاس دو بول نہیں ہوتے کہ اس کو جا کر یہ بولے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہارے بیٹے نے 10ویں میں اتنے نمبر آتے ہیں، کیا کہنے. دل خوش ہو گئے چچا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو اور ترقی سے نوازے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. اللہ اس کی صحیح سمجھ، صحیح فہم مجھے آپ کو، ہم سبوں کو اللہ رب العزت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.